बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़। द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का हमारा सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट होली कुरान। और ये होली कुरान के हवाले से, कुरान मजीद के हवाले से ये मास्टर ब्लास्टर क्लास है और इसमें हम कुरान मजीद के हवाले से इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एवरी कंपैटिटिव एग्जामिनेशन, एवरी टेस्ट इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चंस मैं जो है वो नहीं छोड़ूंगा। दिस इज़ अ कंप्लीट एंड कम्प्रीहेंसिव सेशन और इस सेशन में अराउंड 50 क्वेश्चंस आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे जो कि पार्ट 1 से रेलिवेंट होंगे और इसका सेकंड पार्ट में हम 50 से लेकर 100 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन और मैं दावे से कहता हूँ आप ये सेशन कंप्लीट देखते हैं, आज कोई भी टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं जिसमें इस्लामिक स्टडी, इस्लामिक एजुकेशन का पोर्शन है, तो उसमें से होली कुरान से मुताल्लिक अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आई गारंटी यू कि वो वाला क्वेश्चन आपका लाजमी क्लियर हो। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है, आपने एंड तक देखना है और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करना है। तो चलिए, बातें काफ़ी हो चुकी हैं, अभी हम चलते हैं अपने सेशन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ड कुरान ओरिजिनेट्स फ्रॉम इक़रा या क़ुर्रा विच मीन्स कुरान एक लफ्ज़ है, क़ुर्रा उससे निकला है, इसका मतलब क्या है? एंड द राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। एंड इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पढ़ना भी और इसका मतलब होता है टू कलेक्ट करना, यानी किसी चीज़ को पढ़ना भी इसका मतलब है और किसी चीज़ को इकट्ठा करना। ये दोनों कुरान के और मानी के हवाले से इस्तेमाल होते हैं। टोटल मंजिल्स यानी स्टेजेस इन द होली कुरान, कितनी स्टेजेस हैं कुरान पाक में? द राइट ऑप्शन इज देयर आर 7 मंजिल आर स्टेजेस इन द होली कुरान। अगर आपसे पूछते हैं कि वो कौन कौन से स्टेजेस हैं तो जनाब यहाँ मैंने वो भी आपके लिए पेश कर दी है। पहली स्टेज जो शुरू होती है वो पारा नंबर 1 से लेकर पारा नंबर 6 तक, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज 6 नंबर पारे से लेकर 11 नंबर पारे तक या ताज़ीरूना तक, तो दूसरी स्टेज हो गई। फिर 11 नंबर पारे से लेकर 14 नंबर पारे तक, तो ये कितनी होगी आपकी? तीसरी स्टेज या मंजिल होगी। फोर्थ वन इज 15 नंबर पारे से लेकर 19 नंबर पारे तक, ये आपकी फोर्थ स्टेज होगी। 19 नंबर पारे से लेकर 23 नंबर पारे तक ये आपकी फिफ्थ स्टेज हो गई और 23 नंबर पारे से लेकर 26 नंबर पारे तक ये सिक्स्थ स्टेज हो गई और 26 नंबर से लेकर 30th यानी लास्ट पारे तक आपकी 7th स्टेज हो गई। तो दीज आर दी 7 स्टेजेस आर मनाजिल्स इन दी होली कुरान। टोटल रिविलेशन पीरियड ऑफ होली कुरान, कुरान पाक का कुल जो है वो नाजिल होने का वक्त कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने याद रखना है 23 साल 5 माह और 13 दिन। इंटरेस्टिंगली आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? जब इन तीनों को जमा करें तो फिगर बनता है 41। तो आपने याद रखना है 23 + 5 + 13, तो इसको कलेक्ट करेंगे तो ये कितना बनेगा? 41। तो टोटल रिविलेशन के हवाले से आपने इंटरेस्टिंग फिगर को इसको आपने याद रखना है, 41 को याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका कभी भी आपको नहीं बोलेगा। अगला क्वेश्चन, टोटल मक्की पीरियड ऑफ द होली कुरान, कुरान का जो पहला 13 साल का जो पीरियड है मक्की पीरियड कहलाता है, लेकिन उसके साथ कुछ ईयर्स, डेज और मंथ्स एसोसिएटेड है। द राइट ऑप्शन इज 1295, 1295। तो 1295 को किस तरह आप याद कर सकते हैं? इसके लिए हमने इस तरह की ट्रिक बनानी है, 1295, 1295 इस तरह आप लिख के एक दो दफ़ा इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि 13 साल का पीरियड था, तो टोटल कितने बनते हैं? 1295। टोटल मदनी पीरियड, अब जो 10 साल मदनी पीरियड है उसके साथ भी ईयर्स, मंथ और डेट्स एसोसिएटेड है, तो आपने याद रखना है 9 + 9 + 9, सिंपल आपने याद रखना है 27 बनता है। तो ये सिंपल हो गया सीधा, 9 साल 9 महीने और 9 दिन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है टोटल मदनी सूराज इन द होली कुरान, कुरान पाक में मदनी सूरतें कितनी हैं? आपने याद रखना है 28 आउट ऑफ, तो किसी आपने याद रखना है 28 आउट ऑफ 114। आप ये याद रखने किसी बंदे ने 114 नंबरों में से 28 नंबर लिए हैं, तो ये कितना बनती है? याद रखना है दिस बिकम्स 1/4 ऑफ द होली कुरान। अगला क्वेश्चन इससे रेलिवेंट, नंबर ऑफ सूरास कॉल्ड मुसब्बिहात, वो कुरान की सूरतें जिनका आगाज अल्लाह ताला की हम्द व सना से होता है, अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, उन्हें मुसब्बिहात कहते हैं। तो ये कितनी है जनाब? मुसब्बिहात, तो यहाँ पे कितना आता है? 7 मुसब्बिहात और 7। टोटल मक्की सूराज इन द होली कुरान कितनी है जनाब? 86। अब 86 नंबर ये इस बंदे ने लिए हैं आउट ऑफ
114. یہ رہنے والا کہاں کا ہے؟ یہ مکے کا رہنے والا ہے. اب اس کے ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ دیز آر دی 3/4 آف دی ہولی قرآن. قرآن کا 3/4 حصہ مکی صورتوں کے اوپر مشتمل ہے. اچھا ٹوٹل پاراز یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کتنے جی پارے ہیں، یا پارٹس سے نہیں کہتے ہیں 30. ٹوٹل رکوع کتنے ہیں؟ 540. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا. ٹوٹل آیات 6666 66. پروسٹریشنز یعنی رکوع سجدے کتنے ہیں قرآن میں؟ کل سجدے کتنے ہیں؟ تو سجدے ہیں کل 14. اس کے علاوہ حروف مقطعات کتنے ہیں قرآن پاک میں؟ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. دیر آر 29 حروف مقطعات ان دی ہولی قرآن. لانگسٹ سورہ آف دی ہولی قرآن. قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ یہ آپ سبھی جانتے ہیں، سورۃ البقرہ. لیکن اس بقرہ کے متعلق میں چند چیزیں اور آپ کو بتا دیتا ہوں. 286 اس میں ٹوٹل نمبر آف آیات ہیں. رکوع کتنے ہیں؟ رکوع ہے اس میں 40. اور یہ کون سی صورت ہے؟ یہ مدنی صورت ہے. سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ پہلے سپارے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور سٹارٹ ہو کر تیسرے سپارے تک جاتی ہے. قرآن پاک کی سب سے لمبی صورت ہے. اور یہ کتنا قرآن کے کتنا پرسنٹ 1/12 آف دی ہولی قرآن ہے. یہ 1/12 آف دی ہولی قرآن. یہ کوسچن ایگزامینیشن میں ریپیٹ ہو چکا ہے. ایونٹ آف فدق ہیز بین مینشنڈ ان وچ سورہ آف دی ہولی قرآن. جو واقعہ فدق ہے، واقعی افق یا باغ فدق کا واقعہ، وہ قرآن پاک کی صورت میں مذکور ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ اسٹار کوسچن. اپنے یاد رکھنا یہ صورت نور میں واقع ہے، اور صورت نور میں پردے کے متعلق بھی احکامات ہیں. تو اس حوالے سے باغ فدق کے واقعے کو آپ نے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ کر کے یاد کرنا ہے. مسجد قباء ہیز بین مینشنڈ ان وچ سورہ آف دی ہولی قرآن. another important and star question. And the right option is سورۃ التوبہ. سورۃ التوبہ میں کون سا ذکر ہے؟ قبا، توبہ. تو دیکھیں یہ ایسوسیشن بنتی ہے الفاظ کی پروناؤنسیشن کے حوالے سے، توبہ اور قبا. تو اس طرح آپ اس کو انٹرسٹنگ وے میں یاد کر سکتے ہیں. اگلا کوسچن، واقعہ معراج ہیز بین مینشنڈ ان وچ سورہ آف دی ہولی قرآن. another very important and star question. واقعہ معراج یا اسینشن کس صورت میں مذکور ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ نجم میں، سورہ آل عمران میں، یا both A and B. And the right option is both A and B. دو صورتوں میں یہ واقعہ مذکور ہے. کون سی؟ سورۃ البنی اسرائیل 15 سپارہ اور سورۃ النجم. یہ دو صورتوں میں یہ قرآن کا یہ امپارٹنٹ واقعہ جو ہے یہ مذکور ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. سود ربا ہیز بین مینشنڈ ان وچ سورہ آف دی ہولی قرآن. ویری امپورٹنٹ کوسچن. ربا جسے سود کہتے ہیں وہ قرآن پاک کی کون سی صورت میں مذکور ہے؟ دا رائٹ آپشن از سورۃ روم. اب یاد کیسے کریں گے؟ دیکھیں آر فار ربا اینڈ آر فار روم. بڑا امپورٹنٹ اور بڑا سمپل ہو گیا، آپ نے آر سے ان دونوں کو یاد کر لیا. اگلا کوسچن جناب، ہاؤ مینی ٹائمز حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیز بین مینشنڈ ان دی ہولی قرآن. ویری امپورٹنٹ کوسچن. قرآن پاک میں حضرت جبرائیل کا تذکرہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ دا رائٹ آپشن از 3 times. اب اس کو انٹرسٹنگ وے میں کیسے یاد کریں؟ چلیں جی ہم اس کو انٹرسٹنگ بنا دیتے ہیں. جبرائیل، ہم اس کو دیکھیں، یہ ایک لفظ ہے، یہ دوسرا لفظ ہے اور یہ 30 لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 ورڈز ہو گئے، تو 3 ہی دفعہ ان کا نام آیا ہے. یہ انٹرسٹنگ ایسوسیشن ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہم چیزوں کو انٹرسٹنگ وے میں ایسوسیٹ کر سکیں، ہم رٹا لگانے سے بچ جائیں. اگلا کوسچن، جنگ بدر has been mentioned in the which surah of the holy قرآن. قرآن سے متعلق میں نے کہا تھا کوئی کوسچن نہیں چھوڑوں گا. تو جنگ بدر از ویری امپورٹنٹ ایونٹ. یہ کس صورت میں مذکور ہے؟ سورہ آل عمران میں. آپ نے یاد رکھنا ہے سورہ آل عمران میں 2 امپورٹنٹ جنگیں ہیں. جو بھی عکس نوالے والی جنگ ہے غزوہ احد ہے، یہ اس کا رائٹ آپشن بھی آل عمران ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے آل عمران جو صورت ہے اس میں 2 جو پہلے امپورٹنٹ ایونٹ ہمارے ہوئے ہیں، جنگ احد اور جنگ بدر، یہ دونوں کی دونوں کس صورت میں مذکور ہیں؟ سورہ آل عمران میں. وضو، غسل اور تیمم کے مسائل has been mentioned in which surah of the holy Quran. Another very important and star question. یہ جو 3-4 مسائل ہیں وضو کے، غسل کے اور تیمم کے، یہ کس صورت میں مذکور ہے؟ آپ نے یاد رکھنا ہے سورۃ المائدہ. مائدہ میں یہ 3 جو احکامات ہیں وضو، غسل اور تیمم کے حوالے سے مذکور ہے. یہ بھی امپورٹنٹ کوسچن ہے. یا ایھا النبی ہیز بین مینشنڈ ہاؤ مینی ٹائمز ان دی ہولی قرآن. یا ایھا النبی قرآن پاک میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 11 times. ویری امپورٹنٹ کوسچن، اسٹار کوسچن ہے، کافی دفعہ آ چکا ہے اور آئندہ بھی آئے گا، آپ نے یاد رکھنا ہے. یا ایھا النبی، دیکھیں یا کو آپ کس طرح یاد کر سکیں؟ یہ کہ الف کی طرح ہے اور یہ بھی الف کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں الف کی طرح ہیں تو اس کی ایسوسیشن آپ نے یاد رکھنی ہے. 11 میں بھی 2 الف کی معنی یہ بنتے ہیں، تو اس طرح انٹرسٹنگ وے میں آپ اس کو یاد رکھیں گے تو کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بولے گا.
اگلا کوشچن سم پائس پرسنز who have been mentioned in the holy Quran. کچھ نیک اور پرہیزگار لوگ تھے جو نبی نہیں تھے، صحابی نہیں تھے، لیکن قرآن میں ان کا ذکر ہے. حضرت لقمان، حضرت عزیز مصر، ذوالقرنین. all of the above or A and B only, and the right option is all of the above. یہ تین جو شخصیات ہیں یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں لیکن اللہ کے برگزیدہ اور نیک لوگ تھے. حضرت لقمان، عزیز مصر اور ذوالقرنین، ان کا ذکر قرآن پاک میں مذکور ہے. زکوٰۃ has been mentioned in which surah of the holy Quran. زکوٰۃ کے حوالے سے 3-4 کوسچنز آتے ہیں، گھما پھرا کے کوسچن پوچھے جاتے ہیں اور آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یاد رکھنا ہے زکوٰۃ has been mentioned کس صورت میں تذکرہ ہے اس کا، اس کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ صورت توبہ آ جاتی ہے. تو سورۃ توبہ کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے مسجد قباء کا ذکر ہم نے دیکھا تھا، قباء اینڈ توبہ، اور یہاں پہ دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے زکوٰۃ. تو یہ دونوں کس میں مذکور ہیں؟ یہ دونوں سورۃ توبہ میں مذکور ہے، قباء اینڈ زکوٰۃ. اب مصارف زکوٰۃ کا کوشچن آئے گا تو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ بھی اسی صورت کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، سورۃ توبہ کے ساتھ. زکوٰۃ ہیز بین مینشنڈ ان دی ہولی قرآن اینڈ دی یوزرز آف زکوٰۃ. کن کے اوپر زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے؟ مصارف زکوٰۃ. وہ کوشچن بھی اگر آئے تو سورۃ توبہ ہی بنتی ہے. How many times کلمہ طیبہ has been mentioned in the holy Quran? very important star question. قرآن پاک میں کلمہ طیبہ کتنی دفعہ مذکور ہے؟ The right option is only 2 times. انٹرسٹنگ کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں کلمہ، یہ ہو گیا 1. دوسرا ہم لکھتے ہیں طیبہ، یہ ہو گیا 2. تو 2 دفعہ آپ نے یاد اس طرح اس کو رکھنا ہے. کلمہ طیبہ 2 الفاظ ہیں تو 2 دفعہ یہ قرآن میں مذکور ہے. How many surahs of the holy Quran start with the word قل؟ قل کے حساب سے کتنی صورتیں قل کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں؟ تو there are 4 surahs جو کہ کل کے نام سے سٹارٹ ہوتی ہیں، کل کے لفظ سے سٹارٹ ہوتی ہیں. تو 4 کل تو آپ کو مشہور ہے، پتہ ہے بڑے مشہور ہیں. تو وہی 4 صورتیں ہیں جو کل کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام has been blessed with how many miracles؟ حضرت موسیٰ پر کتنے معجزات جو ہے ان سے نوازا گیا تھا؟ very important question once again. تو اس کا رائٹ آپشن ہے حضرت موسیٰ کو 9 معجزات سے نوازا گیا تھا. very important question. How many times the word Islam has been mentioned in the holy Quran؟ قرآن پاک میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ نے یاد رکھنے ہیں 6 times. another very important and star question. لفظ اسلام کتنی دفعہ آیا ہے؟ 6 مرتبہ آیا ہے. اور اسلام کے کلمے کتنے ہیں؟ کلمے بھی ہیں 6. تو آپ نے اس طرح اس کو یاد رکھنا ہے، 6 کلمے ہیں تو لفظ اسلام جو اور قرآن پاک میں کتنی دفعہ مذکور ہے؟ 6 دفعہ. Word zakat has been mentioned how many times in the holy Quran? Another important question zakat سے related. یہاں پہ سوال ہو رہا ہے کہ لفظ زکوٰۃ، یہاں بات ہو رہی ہے word زکوٰۃ کی، کتنی دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے 32 times زکوٰۃ کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے. اگلا کوشچن بھی ہم دیکھیں گے، how many times زکوٰۃ has been mentioned along with prayer in the holy Quran؟ کتنی دفعہ زکوٰۃ جو ہے وہ نماز کے ساتھ اس کا تذکرہ آیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اس طرح کتنی دفعہ قرآن پاک میں آئی ہے؟ the right option is 22 times. یہ بڑا ٹرکی کوشچن ہے. 32 times صرف لفظ زکوٰۃ آیا ہے جبکہ 22 times نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ جو ہے ذکر ہوا ہے. In 1143 AD the Holy Quran was translated in which language؟ 1143 میں قرآن پاک کا کس زبان میں ترجمہ ہوا تھا؟ and that was Latin language. لیٹن لینگویج میں ایئر کون سا تھا؟ 1143. اور اس میں قرآن پاک کا کس میں ٹرانسلیشن ہوئی تھی؟ لیٹن لینگویج میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی تھی. فاسٹنگ ہیز بین ordained in which surah of the Holy Quran؟ قرآن پاک کی کس صورت میں روزہ رکھنے کا حکم آیا ہے؟ The right option is سورۃ البقرہ. اور سورۃ البقرہ کا اگر دوسرا سپارہ آپ پڑھیں گے تو دوسرے سپارے کا پہلا یا دوسرا رکوع ہے، اس میں سے آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہے ایمان والو روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بنو. تو سورۃ البقرہ اس میں روزے کے رکھنے کے والے سے حکم دیا گیا ہے. اگلا کوشچن، سپلٹنگ آف مون ہیز بین مینشنڈ ان وچ سورہ آف دی ہولی قرآن؟ قرآن کا جو 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے وہ کس صورت میں آیا ہے؟ دیٹ از مینشنڈ ان سورۃ القمر. بڑا آسان ہے، قمر کہتے ہیں چاند کو، تو سورۃ القمر میں جو واقع ہے وہ چاند سے متعلق ہی ہے. لانگسٹ مکی سورہ آف دی ہولی قرآن، ویری ٹرکی کوسچن. یہاں بات لانگسٹ اوور آل کی بات نہیں ہو رہی، مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے لمبی صورت کون سی ہے؟ ویری امپورٹنٹ کوسچن. دیٹ از سورۃ الاعراف. سورۃ الاعراف. سورۃ الاعراف کون سے پارے میں ہے؟ سورۃ الاعراف 8ویں پارے میں ہے، اور اس سورت کا نام، اور 8ویں پارے کا نام ہے وَلَوْ أَنَّنَا. اب اس میں کل کتنی آیات ہیں؟ سورۃ الاعراف میں آپ نے یاد رکھنا ہے 206 اس میں آیات ہیں، اور اس میں رکوع کتنے ہیں؟ اس میں رکوع ہیں 24. اس کے علاوہ اس صورت کے ساتھ کیا ایسوسیشن ہے؟ دس از دی سیکنڈ لارجسٹ اور لانگسٹ سورہ آف دی ہولی قرآن. قرآن کی اوور آل یہ سیکنڈ لارجسٹ ہے، اور مکی صورتوں کے حوالے سے دی لارجسٹ اور لانگسٹ سورہ آف دی ہولی قرآن ہے. فرسٹ ریویلڈ سورہ آف دی ہولی قرآن، قرآن پاک کی پہلی نازل شدہ صورت کون سی ہے؟ اب سبھی جانتے ہیں سورۃ العلق. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو یہ ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی تھیں غار حرا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. لاسٹ ریویلڈ سورہ آف دی ہولی قرآن، قرآن کی آخری نازل شدہ صورت کون سی ہے؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے سورۃ النصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اگلا کوسچن شارٹسٹ سورہ آف دی ہولی قرآن، سب کو پتہ ہے سورۃ الکوثر ہے. ایک اور کوسچن بھی اس کے ساتھ بنتا ہے، وہ کون سی صورت ہے کہ ہر آیت کا خاتمہ را سے ہوتا ہے، رے سے ہوتا ہے؟ سو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو اس کی ہر آیت کا خاتمہ رے سے ہوتا ہے. 3 ہی کل آیات ہیں، اور 3 کا خاتمہ را سے ہوتا ہے. سیکنڈ لانگسٹ سورہ آف دی ہولی قرآن، تو سیکنڈ لانگسٹ سورہ کون سی ہو گئی؟ سورۃ الاعراف. ہم دیکھ چکے ہیں 206 آیات، 24 رکوع ہیں. یہ سیکنڈ لانگسٹ بھی ہے اور مکی صورتوں کی لانگسٹ ہے. بسم اللہ ہیز بین اکرڈ ہاؤ مینی ٹائمز ان دی ہولی قرآن؟ 114 دفعہ آیا ہے. دیکھیں ایک صورت ہے سورۃ توبہ، سورۃ برا، اس میں بسم اللہ نہیں آیا، اور ایک صورت ہے جس میں 2 دفعہ آیا ہے، تو یہ برابر ہو جاتی ہیں 114 ٹائمز. اگلا کوسچن اونلی سورہ وچ سٹارٹس وداؤٹ بسم اللہ. سو کون سی صورت ہے؟ سورۃ البراء، جسے سورۃ توبہ بھی کہتے ہیں، یہ بغیر بسم اللہ کے سٹارٹ ہوتی ہے. اونلی سورہ ان وچ بسم اللہ اکرڈ ٹوائس، وہ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 مرتبہ آیا ہے؟ دیٹ از سورۃ النمل. ہو کمپائل دی ہولی قرآن ان بک فارم؟ کس نے قرآن پاک کو کتابی شکل دی؟ اس سے پہلے قرآن پاک مختلف پارٹس میں تھا، مختلف جگہوں پہ تھا، تو اس کو کتابی شکل کس نے دیا؟ ان 4 حضرات میں سے، 4 خلفائے راشدین میں سے. تو یہ اعزاز حضرت ابوبکر صدیق کو جاتا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کو کتابی شکل دی. ٹھیک ہے، کتابی شکل اور چیز ہے، اور جامع القرآن حضرت عثمانی غنی کو کہتے ہیں، وہ اور چیز ہے. لیکن پہلے انہوں نے جو قرآن ادھر ادھر پارٹس میں تھا اس کو ایک بک فارم میں کمپائل کیا. تو یہ اعزاز حضرت ابوبکر صدیق جو خلیفہ اول تھے ان کو جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کمپائل دی ہولی قرآن آن دی ایڈوائس آف. آپ نے یہ قرآن پاک کوئی کمپائلیشن کا کام ہے، یہ کس کی ایڈوائس کی یا مشورے کے اوپر کیا تھا؟ ڈاکٹر حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم، ان کے مشورے کے اوپر آپ نے قرآن پاک کو کتابی شکل دی تھی. Who was entrusted with the task of compilation of the Holy Quran by حضرت ابوبکر صدیق؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جو قرآن کو کتابی شکل دینے کا کام تھا وہ کس کے سپرد کیا تھا؟ ویری امپورٹنٹ کوسچن. دا رائٹ آپشن از حضرت زید بن ثابت. زید بن ثابت وہ شخصیت تھے جن کو حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن پاک کی کتابی شکل میں دینے کا کام ان کے سپرد کیا تھا. Who was the first male حافظ قرآن in the history of Islam؟ مردوں میں سب سے پہلے کس نے قرآن پاک حفظ کیا، یا مردوں میں سب سے پہلے حافظ قرآن کون تھے؟ the right option is حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ خلیفہ سوم تھے، اور ذی نون بھی انہیں کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی تھیں، اور یہ قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ تھے.
Who was the first female حافظ قرآن in the history of Islam؟ خواتین میں سب سے پہلے قرآن پاک کا حفظ کرنے کا اعزاز کس کو حاصل ہوا ہے؟ That was حضرت حفصہ. حضرت حفصہ بیٹی کس کی تھی؟ یہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی، اور ان کے پاس وہ قرآن کا نسخہ تھا جو بعد میں حضرت عثمان غنی نے ان سے لے کر اس کو اس کے اسٹینڈرڈ کاپیز بنا کر پوری دنیا میں بھیجا تھا. تو خواتین میں سب سے پہلے قرآن حفظ کرنے کا اعزاز حضرت حفصہ کے پاس ہے. Who arranged the Holy Quran in parts؟ in تدوین قرآن. دیکھیں پہلے قرآن پاک کی کتابی شکل میں دیا گیا تھا، ادھر ادھر جو چیزیں موجود تھیں ان کو ایک کتابی شکل دی گئی، لیکن حضرت عثمان غنی جنہوں نے قرآن پاک کی تدوین کی تھی یا قرآن کو جمع کیا تھا، انہوں نے قرآن پاک کی پارٹس بنائے تھے، یعنی اتنا پارہ کی شکل میں، پھر رکوع کی شکل میں. یہ والا جو قرآن تھا یہ حضرت عثمان غنی نے کیا تھا. Who among the following is called جامع القرآن؟ قرآن کو جمع کس نے کیا؟ تو یہ جناب حضرت عثمان غنی. اب جامع القرآن کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھنے آپ نے قرآن کی مختلف جو ہے وہ اس کی تلاوت مختلف انداز سے کی جاتی تھی، اس کی جو رائٹنگ تھی وہ مختلف رسم الخط میں کی جاتی تھی. حضرت عثمان غنی نے مختلف جگہوں سے حضرت حفصہ کے پاس سے ایک نسخہ تھا وہ منگوایا، اور پھر سب جو اکابرین سے ان کو اکٹھا کر کے ایک ہی متفقہ انہوں نے قرآن پاک کی ایک سٹینڈرڈ کاپی بنائی، اور پھر اس کو پوری دنیا میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے بھیجا تھا، اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک ہی سٹینڈرڈ قرآن کے حوالے سے بنا تھا. تو اس حوالے سے ان کو جامع القرآن کہتے ہیں. Who ordered for the preparation of a standard edition of the Holy Quran and sent it to different parts of the world؟ یہ پہلے کوسچن ہم دیکھ چکے ہیں. حضرت عثمان غنی نے یہ کام کیا تھا کہ آپ نے ایک سٹینڈرڈ کاپی قرآن پاک کی بنائی تھی، یعنی قرآن کو جمع کیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو دنیا کے جو مختلف ممالک تھے، مختلف خطے تھے، وہاں پر مسلمانوں کے پاس بھیجا تھا. تو اس حوالے سے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. Who was the first writer or قاتب وحی in the history of Islam؟ very very important question، controversial question ہے، لیکن میں نے جو ریسرچ کی اس کے مطابق حضرت خالد بن سعید is the first writer of وحی. اور اس کا حوالہ جو مختلف دینی علماء کے حوالے سے میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا اس کی کتابت جو تھی وہ حضرت خالد بن سعید نے کی تھی، اور ان کی بیٹی کے حوالے سے مختلف روایات منسوب ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے والد نے کیا، تو اس حوالے سے پہلے کاتب وحی حضرت خالد بن سعید ہیں. Who was the first رائٹر اور کاتب وحی ان دی قریش؟ یہاں پہ قریش کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ اوورال نہیں بات ہو رہی، قریش کی بات ہو رہی ہے. تو پہلے کاتب وحی قریش میں کون تھے؟ حضرت زید بن ثابت. انہوں نے ہی قرآن پاک کی تدوین کا کام کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، اور انہیں ہی فرسٹ جو ہے وہ رائٹر اور کاتب وحی کہا جاتا ہے. Who arranged the dots in the Holy Quran؟ قرآن پاک میں نقطے کس نے لگائے تھے؟ عبد الملک بن مروان. ویری ویری امپورٹنٹ کوسچن ہے. عبد الملک بن مروان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے قرآن پاک میں نقاط لگائے تھے. Who punctuated the Holy Quran؟ قرآن پاک میں جو زیر زبر پیش ہیں یہ کس نے لگوائے تھے؟ تو حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا تھا، انہوں نے قرآن پاک کی پنکچویشن کی تھی، زیر زبر پیش وغیرہ کا استعمال کیا تھا. Who translated the Holy Quran first in English language؟ ویری امپورٹنٹ کوسچن. قرآن پاک کا سب سے پہلے انگلش ترجمہ کس نے کیا تھا؟ The right option is George Sale. George Sale was the first one، انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کا انگلش لینگویج میں ترجمہ کیا تھا. That comes to the end of this session. آج کا سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. نیکسٹ سیشن میں کوسچن نمبر 50 سے لے کر کوسچن نمبر 100 تک میں آپ کے لیے لے کے آؤں گا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پلیز سبسکرائب مائی چینل دی اسٹڈی آف MCQs. نیکسٹ سیشن نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.